बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान तू मैं हाथापाई तक तो पहले पहुंची हुई थी, आज हाथापाई से थोड़ी सी आगे पहुंच गई है। ये मामला क्या है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि इमरान खान की सज़ा किस तरह होगी और उनकी नाअहली किस तरह होगी और कौन सी मजीद अहम शख्सियात इमरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं और फराह गोगी ने वादा माफ गवाह बनने के लिए कौन सी शराइत आयद की हैं, क्या वो शराइत काबिल कबूल हैं भी कि नहीं है। इसके अलावा नाजरीन, हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि कल इमरान खान तोशाखाना केस में पेश होंगे और वहाँ वो 342 के तहत अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी अदालत ने 9 मई के मामलात में मुलविस पीटीआई के अहम तरीन 22 अफराद को इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया है और वो अफराद कौन कौन से हैं। नाजरीन, आज इन अमूर पर हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग किया था कि जिसमें खाने के दौरान बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान तू मैं हुई थी और तू मैं गालम गलोच में तब्दील हुई और जिस पर बुशरा बीबी ने इमरान खान को थप्पड़ रसीद कर दिया था। और उसके बाद अभी जब ये बनी गाला पहुंचे हैं तो वहां पर ये मामलात और शदीद हो गए हैं। यानी गुज़िश्ता रोज इन दोनों के दरमियान, बल्कि गुज़िश्ता शब इन दोनों के दरमियान मामलात इस कदर बढ़ गए कि पहले तलखी से गालम गलोच से हाथापाई और हाथापाई के बाद जो है वो बुशरा बीबी ने नहीं बल्कि इमरान खान ने बुशरा की बहन रुबीना को तलब कर लिया। यानी बड़ी पीरनी की बहन छोटी पीरनी तशरीफ फरमा हुई और उसी दौरान जो है वो बुशरा बीबी ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस शख्स के साथ कौन रहना चाहेगा। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि मुझसे अदालत में जो भी बयान मांगा जाएगा और जो भी स्टेटमेंट होगी मैं वो दे दूंगी और मैं इस हवाले से किसी के बाप की गुलाम नहीं हूँ। और जिस पर रुबीना ने उनसे कहा कि कल जब अच्छे दिन थे और तुम दोनों हाथों से बटोर रही थी उस वक्त कुछ नहीं था। नाज़रीन, जरा ये भी कहते हैं कि ये रुबीना शायद वो हैं कि बुशरा बीबी खुद से पहले जिनकी शादी इमरान खान से करवाना चाह रही थी। तो बहरहाल जो है वो मामलात इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये भी एक तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि आने वाले शायद कुछ दिनों में इनमें बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी हो जाए और मामला या तो फिर खुला की तरफ जाएगा या तो फिर तलाक की तरफ ज़रूर जाएगा। नाज़रीन, ये बुशरा बीबी वही है जो जादूगरनी, पीरनी और तवीज़ गंडे करने वाली और अमलियात पर की माहिर समझी जाती है। लेकिन सच पूछे तो मैंने इस खातून में ऐसा कुछ नहीं देखा कि ये अमलियात के आइन से भी वाकिफ है। अगर किसी ने इसको एवं ही जो है वो पीरनी बना दिया तो ये पीरनी बन गई। तो बहरहाल जिस तरह बंगाली बाबे और बाकी जो ड्रामेबाज बैठे होते हैं उस तरह इनकी भी हैसियत इतनी सी ही है और इनको किसी ने कह दिया होगा कि जिन्नात गोश्त खा दें, गोश्त को जलाया जाए तो फिर उनकी खुशबू से जिन्नात खुश होकर आपके काम करते हैं। और ये सब बकवास है, क्योंकि अमलियात की दुनिया से मेरा ताल्लुक गहरा है और मैं बहुत डीप तक इन मामलात को जानता हूँ और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये मामलात किस तरह होते हैं और कैसे होते हैं। तो अगर मैंने हकीकत खोल दी, अगर मैंने सच बता दिया तो फिर शायद बुशरा बीबी कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी न रहें। तो बहरहाल नाज़रीन, बुशरा बीबी के बाद यानी बुशरा बीबी, आजम खान और मुराद सईद के बाद जो दो खतरनाक तरीन गवाह वादा माफ गवाह के तौर पर सामने आ रहे हैं उनमें फवाद चौधरी और फराह गोगी का नाम सामने आया है। फराह गोगी के हवाले से जियो और जंग के से ताल्लुक़ रखने वाले लंदन के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह ने भी एक खबर दी है जिसमें उन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि फराह गोगी वादा माफ गवाह बन सकती है। फैक्ट ये है कि फराह गोगी के लिए लंदन में ज़मीन तंग कर दी गई थी
اور وہاں پر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خفیہ اداروں کے معاملات اور تعلقات کہاں کہاں تک ہوتے ہیں. تو بہرحال ان حالات سے تنگ ہو کر انہوں نے واضح طور پر جو موقف اختیار کیا وہ یہ تھا، یعنی انہوں نے جو اپنا بیچ میں رابطہ کار تھے ان سے انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ ایشورنسز چاہیے، اور ایشورنسز یہ چاہیے کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا، میرے شوہر میرے فیملی کو کسی کو بھی تنگ نہیں کیا جائے گا، اور بیان حلفی میں لندن سے بھجواؤں گی، اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے میں اس کا جائزہ لوں گی، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو میں وہیں پہ آ کے اپنے بیان حلفی کی تصدیق کروں گی، بس صورت دیگر ویڈیو لنک کے ذریعے، یعنی جو وہاں پر پاکستانی اپنا ایمبیسی ہے، تھرو ایمبیسی میں اپنے اس بیان حلفی کی تصدیق کروں گی، اور اس کے علاوہ پاکستان آنا فی الحال شاید میرے لیے ممکن نہ ہو جب تک کہ حالات نارمل نہیں ہوتے. تو اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح فواد چودھری ہیں، تو فواد چودھری کے لیے پی ٹی آئی کے اندر جس قدر نفرت پائی جا رہی ہے، یا جس قدر فواد چودھری کو مطلب ایک ذلیل کرنا کہا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے اور اس پہ گندے قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو بلاخر کہتے ہیں نا تنگس پہ جنگس، تو فواد چودھری نے بھی کہہ دیا کہ چلو آؤ میدان پہ، جو بنانا جانتے ہیں وہ بگاڑنا بھی جانتے ہیں، جو پیدا کرنے جانتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کی دکھتی رگ کہاں پر ہے. تو بہرحال فواد چودھری بھی میدان میں آ رہے ہیں، اور مراد سعید تو اس وقت پہلے سے ہی حراست میں ہے، اور وہ بھی اچانک سے جلوہ گر ہونے جا رہے ہیں. لیکن ناظرین، آج عمران خان ایف آئی اے میں پیش ہوئے، اور اپنا سائفر کے حوالے سے یہاں پر 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو سائفر کے حوالے سے عمران خان پیش ہوئے ہیں اپنا ایف آئی اے میں، اور ادھر ہائی کورٹ میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر رکھا ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. تو ہائی کورٹ نے جو ان کی درخواست کی سماعت تھی اپنا توشہ خانہ کیس سے متعلق، اس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ اپنا اسلام آباد اپنا سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ان کی درخواست تھی ان کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے. تو کیونکہ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو کس طرح لڑنا ہے، اور ان کو قانونی جنگ لڑنا یا قانونی جنگ لڑنے یا معاملات کو التوا میں ڈالنے، ان کو لنگران کرنے، ان کو کھینچنے کے حوالے سے ان کے وکیل وہ ہیں جو عمران خان مطلب ان کی مرضی پر نہیں چلتا، بلکہ وکلاء کو ان کی مرضی پر چلنا پڑتا ہے، اور جو ڈیلے ٹیکنکس ہیں کس طرح کیا کرنی ہے، جس طرح پٹی باندھ کے لنگڑے بن گئے تھے، تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ناظرین، عمران خان کے لیے حالات بہت برے ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ایف آئی اے میں سائفر کے کیس میں یہ ایک توقع ظاہر کی جا رہی تھی پاکستان بھر کے میڈیا میں کہ آج عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو میں نے بھی کل ایک ولاگ کیا تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ جس طرح آئی ایم ایف مغربی جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ اسلام آباد میں متحرک ہیں، تو اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کو ایشورنس دی گئی ہے کہ جی حکومت عمران خان کو گرفتار نہیں کرے گی جب تک کہ عدالت کوئی عمران خان کو سزا نہ سنا دے. تو اس کے علاوہ میں نے اور بھی آپ کو چیزیں بتائی تھیں کہ آئی ایم ایف نے ان سے حکومت سے کہا ہے کہ عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا جائے گا، اور وہ الیکشن میں ان کی جماعت بھی حصہ لے گی. تو اس لیے حکومت کی جو پوری کوشش تھی کہ وہ پی ٹی آئی کو تہس نہس کر دے. ناظرین، آج 1.5 گھنٹے سے زائد عمران خان سے جو ایف آئی اے کی 8 رکنی تحقیقاتی ٹیم ہے، انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے، اور ان کو آڈیوز سنوائی گئیں، اور جو بنی گالا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی میٹنگز تھیں ان کے منٹس اور جو فائلیں اور جو چیزیں تھیں، جو کاغذات جو دستاویزات تھے، اور عمران خان نے جن جن جلسوں میں خطاب کیا تھا وہ ایک ایک چیز دکھائی گئی، اور عمران خان نے ان کی تصدیق کی. تاہم عمران خان نے گزشتہ شب جو موقف اختیار کیا تھا کہ جو ان کے پاس تھا وہ سائفر نہیں تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے سائفر ملا ہی نہیں.
ہم نے سائفر دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو صرف وہ لیٹر ملا تھا جو سائفر کا مفہوم تھا، کیونکہ جو ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے وہ کوڈ ورڈز میں ہوتی ہے اور اس کو ڈیکوڈ کر کے جو اس کا بیسک مفہوم تھا ہمیں تو وہ لیٹر ملا تھا، سائفر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی کل تک جو عمران سائفر لہرا کر امریکہ، باجوہ، اسٹیبلشمنٹ اور امپورٹڈ حکومت کے معاف کیجیے گا نعرے لگا رہے تھے، لیکن اب عمران خان کی ہوا نکل چکی ہے، اب وہ سائفر سے بھی یو ٹرن لے چکے ہیں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جو خطرناک ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس، یعنی ادھر ہائی کورٹ میں معاملات چل رہا ہے کہ یہ قابل جو اپنا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کو اس کی سماعت سے روکا جائے، اور اس حوالے سے جو کیس ہے ان کا اس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ تو دوسری طرف عمران خان کو ہمایوں دلاور کی عدالت نے یعنی کل دن میں 12 بجے طلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے دونوں گواہوں کے بیانات مکمل ہو چکے ہیں، ان پر جرح بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اب عمران خان 342 کے تحت اسٹیٹمنٹ اپنا ریکارڈ کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں ایک سوال نامہ دیا جائے گا اور وہ سوال نامہ مکمل کر کے وہ عدالت میں جمع کروائیں گے، اور اس کے ساتھ جو شواہد لگانا چاہیں وہ بھی لگا لیں۔ اس کے بعد پھر اس کیس کی یعنی فائنل آرگیومنٹس ہوں گے، یعنی زیادہ سے زیادہ اب یہ جو کیس ہے یہ 3 سے 4 سماعتوں تک رہ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے جو وکلاء ہیں وہ فائنل آرگیومنٹس کو کتنا کھینچتے ہیں۔ یقیناً وہ اتنا کھینچنے کی کوشش کریں گے کہ جب تک جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تو آرگیومنٹس کو لنگر آن کریں گے، ان کو طوالت دیں گے، ربڑ کی طرح کھینچیں گے، استثناء مانگیں گے، کبھی نہیں آئیں گے، اور یعنی یہ ڈرامے اب شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ میرے الفاظ یاد رکھ لیجئے گا کہ اب اس کے علاوہ کون سے ڈرامے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، عمران خان چاروں طرف سے پھنس چکا۔ اب کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کھل گیا عاشقی کا بھرم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ عمران خان نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اگر جو ہے وہ بس میں ان کی ذاتی زندگی پہ کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہتا، جتنی عمران خان کو پڑھی ہیں میرے خیال میں کہ جس کردار کے عمران خان مالک ہیں اس کے لیے اتنی کافی ہیں، اور میرے خیال میں کہ جب بشرا بی بی اپنا بیان قلم بند کروائیں کہ 164 CRPC کے تحت، تو اس وقت عمران خان کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے PTI کے 22 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ ان میں میاں محمد اسلم اقبال ہیں، ان میں حماد اظہر ہیں، فروخ حبیب ہیں، زبیر نیازی ہیں، مراد سعید ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، اور اسد زمان ہیں، اور احسان نیازی ہیں، امتیاز احمد شیخ ہیں، حافظ فرحت عباس ہیں، واسق قیوم عباسی ہیں، اعظم خان سواتی، غلام عباس عرف بابا پتہ نہیں کیا ہے، اور پھر علی حسن ہیں، اور سعید احمد سندھو ہیں، اور ایک اور نام ہے جو مسنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی عمران خان کی بہن عظما خان ہے، اور عمران خان کی دوسری بہن علیمہ خان ہے، اور مسمات اندلیب عباس ہیں، اور احمد خان نیازی ہیں، اور خالد گجر ہیں، اور کرامت علی کھوکھر ہیں، اور اس جو ہے وہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ اشتہاری مجرم قرار دیا جائے، اور اس حوالے سے جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ دستاویزات بھی جمع کروائے جا چکے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔